बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम कुछ पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मईशत की बात होगी, यानी कि अवामी मसाइल। तो उससे मुतालिक हमारे पास कुछ ख़बरें हैं, उस पर ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात होगी वो कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से होगी, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हुकूमत हमेशा हमें बताती है कि मार्केट के अंदर जब कीमतें कम होंगी तो वो पास ऑन की जाएंगी आवाम को और वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ख़ाम तेल की मैं बात करूं तो उसकी कीमतों में नुमाया कमी हो रही है। ऑफ कोर्स एक MOU साइन हो चुका है, तो उसके बाद नुमाया कमी के बावजूद हुकूमत ने कल पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी, जहां पे जो पिछली बार भी जब 74 रुपीज़ कम हुआ उस टाइम समरी 130-120 के दरमियान कुछ फिगर था। इतनी कम होनी चाहिए थी लेकिन हुकूमत ने 75 रुपये कम की। अब की बार 25 से 30 रुपये फिर से कम होना बनती थी, लेकिन हुकूमत ने ये कीमतें बरकरार रखी, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी में इजाफा भी कर दिया साथ। तो ये एक जो तोहफा आज आवाम को मिला, इस पर ज़रा बात होती है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब वो इस पे जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को तो हमने रिलीफ ऑलरेडी जो है वो पास ऑन हो चुका है और आवाम को रिलीफ दिया जा चुका है, और मज़ीद भी हुकूमत इरादा रखती है कि वो रिलीफ देगी। लेकिन सवाल तो ये कि ये इरादा क्यों रखती है हुकूमत? जब हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है तो हुकूमत ने रिलीफ ऑलरेडी दिया क्यों नहीं है? और जो दिया है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ाने के टाइम पे तो अपना हाथ जो है वो हौला नहीं रखा था। तो जब प्राइसेस कम करनी है तो यहाँ पे हाथ क्यों हौला रखा जा रहा है? एक तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात होती है। और इस फैसले पर अपोजिशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी तनकीद, जो कि बजा कहूँगी मैं, वो जारी है। अब उसके बाद दूसरी तरफ जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये कि कमर्शियल एविएशन से मुतालिक ये डेवलपमेंट है, जहाँ पे हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है, जिसके बाद नई कीमत 231 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो चुकी। हुकूमती ज़राए तो ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में ये तीसरी मरतबा कमी की गई है, जिससे एयरलाइंस के ऑपरेशनल अखराजात में कमी वाज़े हो चुकी है और उसमें मज़ीद कमी आने की भी तवक्को है। लेकिन ये भी एक अहम सवाल है कि जब आलमी मंडी में खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, तो आम सार्फिन के लिए पेट्रोल जो है वो 299 रुपये 50 पैसे यानी कि 300 रुपये, और हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 47 पैसे पे ये इस वक्त बरकरार है। लेकिन जेट फ्यूल की कीमत में कमी कर दी गई है। यही वो नुक्ता है जिस पर हुकूमत को अवाम और अपोजिशन की तरफ से तनकीद का सामना है, और जो भी हुकूमत होती है उसको सख्त सवालात का सामना करना पड़ता है। तो हमारा भी इस टाइम हुकूमत से ये सवाल होगा कि ये जो लॉजिक है कुछ समझ नहीं आ रही, तो हुकूमत से इसका जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। अब उसके साथ साथ मुल्क की मुआशी सूरत हाल का मजीद जायजा लेते हुए, जहाँ हुकूमत कर्जों में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आवाम इस सब की वजह से, महंगाई के जो है ना उसकी वजह से पिस रहे हैं, तो उस पर सवालात भी उठाते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे जी पाकिस्तान के डिजिटल मुआशी मुस्तकबिल की, जहाँ पे वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब ने आलमी मालियाती निज़ाम पर ब्लॉक चेन और डिजिटल असासों और क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के विजन पर अहम मौक़िफ़ भी दिया। सियासी कुछ बातें भी होंगी, कुछ लीगल साइड की बात करेंगे, जहां पे अलीमा खानम ने बानी PTI इमरान खान की मुबैना कैद तन्हाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। वो ये कहती हैं कि ये गैर कानूनी है और उनको 21 से 22 घंटे के दौरान कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, और उनकी सेहत के हवाले से भी एक बार फिर से उन्होंने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया, और वो ये कह रही हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से रुजू कर रही है अदालतों का। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये जो एक लीगल जंग है PTI की एक बार फिर से, तो ये क्या इनको कोई फ़ायदा दे सकती है? नहीं। तो ये मुख्तलिफ मेरे आज के टॉपिक्स है जिन पे हम बात करने लगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अंजुम साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर तैमूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। और इसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे अंजुम अकील साहब की तरफ आते हुए। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत आराम से 25 से 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी कर सकती थी, लेकिन सर ये कमी की नहीं गई। पिछली बार 75 रुपये कमी की गई, जहाँ पे समरी 120-30 के दरमियान थी। तो सर आवाम को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आप हुकूमत को ये क्रेडिट दें कि हुकूमत ने जिस तरह पूरी दुनिया में क्राइसिस बन रहा था ऑयल का, और आज इसी हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया से मुस्तफ़ीद हो रही है। आप पूरी दुनिया के लिए अपनाए हम खुल गई है, और जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे आई हैं, और जी ये पाकिस्तान का क्रेडिट है सारा।
اور پاکستان کی موجودہ حکومت وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا کریڈٹ ہے. اس کے بعد دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی 70 روپے کا ریلیف دیا گیا ہے, اور باقی بھی آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دن میں باقی ریلیف بھی کو ملے گا. ہم سر تو یہ چاہتے دو ہیں دن میں جو ریلیف ہے وہ ڈیلے کیوں ہوا؟ یہ ریلیف تو 2 ہفتے پہلے سے بننا چاہیے تھا. چلیں آپ نے وہ نہیں دیا, 1 ہفتے پہلے جب سے ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے بعد سے یہ ملنا چاہیے تھا. سر یہ ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے, ایک ایک دن کے اندر اربوں روپے کا فائدہ جو ہے وہ آئل کمپنیز کو ہو رہا ہے, اور یہی آپ پہ الزام ہے. تو میرا سوال یہ کہ 2 دن کے بعد کیوں ملے گا یہ ریلیف؟ اصل میں حکومت نے کمیٹی بنائی ہے, اور کمیٹی آپ کو پتا ہے 9 اور 10 محرم آ گیا تھا بیچ میں, جس میں سے لوگ کچھ لوگوں اپنے وہ ہوتے ہیں منسلک ہوتے ہیں مختلف, تو وہ اپنے لوگ اویلیبل نہیں تھے. آپ دیکھیں کل تک انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی. اور اچھا, قیمتوں کل میں کیا کمی خبر آئے مل گی. سکتی ہے انجم صاحب؟ یہ کمی کل واپس سے ہو جائے گی کیونکہ یہ تو جمعے کے روز ہونی ہے, جو بھی ہونا ہے, بڑھنی ہے, کم ہونی ہے؟ نہیں یہ ہو جائے گی اور اسے اچھا ریلیف ملے گا. آپ کمیٹی کا مقصد یہی ہے کہ کمیٹی یہ تعین کرے کہ کتنی پرسنٹیج سے کم ہوئی ہے اور کتنی پرسنٹیج سے عام قیمت یہاں پاکستان میں لوگوں کو کم کریں. اور ساتھ یہ بھی ہے کمیٹی کا کہ ابھی جو ہمیں 70 پہ کام کیا ہے اس میں ویسے گراؤنڈ انجم صاحب لیول پہ میرا آپ سے یہ ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے, سر کمیٹیوں نہیں بن کے اگر چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں, وہ بھی when the phase is over, تو پھر یہ منسٹریز اتنی زیادہ کیا ضرورت ہے؟ منسٹرز کو ہٹا دیں, پھر اورنگزیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علی پرویز ملک صاحب ہیں, دوسری طرف لغاری صاحب ہیں, میں مختلف شعبوں کی بات کر رہی ہوں. تو سر پھر منسٹریز ہم لوگ بند کر دیتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کے اوپر پھر بعد میں کمیٹی بنائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ مسئلے کو فکس کر دیں. نہیں منسٹری کرتی ہے, لیکن منسٹری بھی ساتھ شامل ہوتی ہے, ایسی بات ہے, اچھا لیکن اس میں فائنانس کا معاملہ ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا لیکن جو ہے وہ ریلیف جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس سے پہلے کی حکومتیں گزری ہیں, ابھی آپ کو چند عرصے میں اور آپ کو گیس میں ریلیف ملنے والے ہیں. یہ سارے ریلیف انشاءاللہ اس حکومت کی وجہ سے ملیں گے. اچھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریلیف کسی اور دور میں کسی اور حکومت کو یہ عزت رسپیکٹ ملی ہے یا نہیں ملی جو آج ملی ہے. آج یہ پیسہ کوئی جو آپ کہہ رہی ہیں جو یہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جا رہا, یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام پر ہی خرچ ہونا ہے. اس لیے سر کچھ لوگ یہ کون سا پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہے؟ یہ میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو تعریف ملی اور پاکستان کو پوری دنیا اکنالج کرتی ہے اس کی پریزنس کو, تو اس پہ میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہوگا, لیکن تیمور صاحب کافی دیر سے ویٹ کریں. تیمور, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. بیرسٹر صاحب, آپ لوگ اپوزیشن ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں, کیا آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان نے جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کردار ادا کیا, دیٹ جسٹیفائز کہ جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ اس پہ بھی بہت پازیٹیولی اثر انداز ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انجم وکیل صاحب نے بڑے معصومانہ طریقے سے ساری چیز ڈیفلیکٹ کر دی ہے, اور اچھا دو بڑے امپورٹنٹ معاملات کو آپس میں مکس کر دیا ہے. دیکھیں, جہاں تک پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری کی بات ہے, وہ اس میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے. میں اس میں پاکستان کی آرم فورسز ہوں, پاکستان کی ڈپلومیٹک کور ہو, یعنی کہ جتنے ہمارے سفارتی عہدیداران ہیں, اور جو بھی اس طرح کی نوعیت کے حساس معاملات میں انوالوڈ ہوتے ہیں ہمارے افسران, وہ سب تعریف کے قابل ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, پاکستان کا جو ایک نیوکلیئر آرمڈ نیشن ہونے کا سٹیٹس ہے, اور جو پاکستان کی اہمیت ہے بطور ایک لارج مسلم کنٹری ایز ویل, ان سب کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کر کے ایک دنیا خطے کے اندر, اور جس کا پوری دنیا میں ایک امپیکٹ تھا, وہاں پہ امن کے ثالث بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی ہاں. سو اس بات کی بالکل تعریف بنتی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ آگے چلے گا. اور یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کر رہے. آئی تھنک یہ بھی ریئلائزیشن امپورٹنٹ ہے کہ اس خطے میں امن جو ہے, اور خاص طور پہ ایران کے ساتھ جنگ بندی, اس کا پاکستان پہ ڈائریکٹ اکنامک امپیکٹ ہے. جی ہاں. سو اب میں اس طرف آتا ہوں جو ان کی دوسری بات ہے. اب ایک طرف جو کام ہوا اور جس کی ہم سب تعریف کر رہے ہیں, اور اللہ کرے پاکستان کو ایسی کامیابیاں ہر وقت ملیں. انڈیا والے جو ہیں اس پہ بڑا شور مچا رہے ہیں اور اتنے خوش نہیں ہیں کہ پاکستان کی اتنی کوئی شک نہیں. اہمیت پاکستان کو کیوں مل رہی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل عوام کو ریلیف مل رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ جب یہ حکومت میں آئے تھے, ایفیکٹولی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی, اس کے بعد سے یہی اور انہی کے جو باقی ساتھی ہیں یہی حکومت کے اندر ہیں,
تو تب تیل کی قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ اب یہ تو ساری عوام کو پتا ہے کہ آج بھی اس سے تقریباً ڈبل قیمت موجود ہے. اور پھر جو پرائس انکریز ہوئی جب آپ کو یہ انٹرپٹ کر رہی ہوں جنگ معذرت کے شروع. ساتھ. تیمور صاحب مجھے ظفر پراچا صاحب نے بھی جوائن کیا, پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. جی. تو اس کے بعد کمی تو اس طرح نہیں ہوئی. کل دیکھیں ان کے اپنی جماعتوں سے منسلک لوگ جو ہیں, جو صحافی بھی ان کی سائٹ لیتے رہتے ہیں, جو حکومتی سپوکس پرسن بھی کہلائے جاتے ہیں, کل انہوں نے بھی ان کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور صحیح, کیونکہ عوام کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی ہے. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ نے قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھیں, یہاں پہ آپ کے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس, آپ کے پیٹرول پمپ اونرز کے پاس سٹاک موجود تھا, آپ نے یہ نہیں کیا کہ جی ان کا سٹاک ابھی پرانے ریٹ پہ ہے تو وہ پرانے ریٹ پہ کچھ دیر بیچتے رہیں, عوام کو ریلیف ملے اور پھر نئے ریٹ کے حساب سے ہفتے بعد قیمت بڑھائیں. انہوں نے ٹھیک ہے. فوراً قیمتیں اور بہت بڑھا دیں, اور اسی لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اب یہ جو ہے عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو چکی ہیں, اور یہاں پہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ یہ لوکل جو جن کے پاس سٹاک ہے, شاید ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ قیمتیں بڑھائی فوراً یہ نہیں, پروٹیکٹ کم نہیں کرنے کی کی. بات شاید ہے یا یقینی ہے, یہ میں ظفر پراچا صاحب سے پوچھتی ہوں. ظفر صاحب بالکل بہت ان سے شکریہ. پوچھیں. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب نے جب بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس یہ اپرچونٹی موجود تھی کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کم کریں, پیٹرول کی قیمت میں واضح طور پہ کمی ہونی چاہیے تھی, 25 سے 30 روپے ابھی کل کی میں بات کر رہی ہوں یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز, آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچایا, ہمیشہ کی طرح اربوں روپے ان کی جیب میں ڈال دیے. سر یہ بات درست ہے؟ السلام علیکم جناب, آپ جی کا بہت ویلکم. شکریہ موقع دینے کا. بات یہ ہے جناب کہ کل تو لوگوں کو بہت توقعات تھیں کہ 40 سے 50 روپے کم سے کم پیٹرول اور ڈیزل پہ پرائس کم ہوگی, اور اس سے بہت زیادہ لوگ ڈسہارٹ ہوئے اور کہ بھئی یہ ریٹ کم نہیں ہوا, کیونکہ جس تیزی سے ریٹ بڑھائے گئے تھے اس تیزی سے ریٹ کم نہیں ہوئے. اور جو پیٹرولیم مصنوعات بنانے والے جو ادارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا تو یہ ان کا دباؤ آیا ہے یا پھر ان کا جو ہے نا ویسٹیج انٹرسٹ ہے آپس میں, اچھا. کہ انہوں نے اس کو پیٹرول پرائزز کم نہیں کی. کیونکہ ایک دن میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ملینز جو لیٹر ہے وہ چلتا ہے پیٹرول ڈیزل, ملینز بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 1 روپیہ بھی آئے تو بھی اس سے بہت بڑا فرق آتا ہے. تو یہ تو کل بڑی زیادتی کی حکومت نے. اور اگر ہم ان کا اب جیسے کہیں کہیں ہم سن رہے ہیں جو آرگومنٹس حکومت کی حمایت میں یا حکومتی لوگوں کی طرف سے کہ جی جب پرائس باہر, ابھی تو ہمارے پاس اسٹاک پرانا پڑا ہے, تو اس کا آرگومنٹ تو بڑا سادہ سا ہے کہ بھئی جو پہلے آپ نے بڑھائے تھے تو وہ بھی اسٹاک پرانا تھا, کیونکہ اسٹاک نیا آنے کے اندر 15 سے 20 روز لگتے ہیں. تو جب پرائس بڑھ بھی فوراً جاتی ہے تو پھر کم بھی فوراً ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کافی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ پلی لی ہے کہ جی ہم کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پرائس کم کی تو آئل کی شارٹیج ہو جائے گی. جی. تو یہ جو بھی گورنمنٹ آرگومنٹس کرتی ہے وہ ایک طرح کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں, اور عوام کو کہ جو فائدے کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے عموماً. جیسا کہ آئی پی پیز کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر جو ایکسکیوزز ہیں جی وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو جب کہ اگر نہیں, اب آپ بھلے ان سے جو ایگریمنٹس, میں تھوڑا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, آپ بھلے جو ایگریمنٹس ہیں اسی پہ چلیں, لیکن کم سے کم آپ جس چیز کو ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ پروڈکٹ تو لے لیں. آپ جو بجلی کے پیسے دے رہے ہیں. ظفر صاحب میرے ساتھ اس وقت انجم عقیل صاحب موجود ہیں جو کہ اسلام آباد کی سیاست کے 3-4 نامی ہیں بڑے ہمارے پاس, اور اسلام آباد کے اندر ہم بیٹھے ہیں تو اسلام آباد کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں آف کورس اس میں ان کی بہت زیادہ سے ہوتی ہے. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت ڈپلومیسی کے اندر یا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو جیت ہوئی ہے اس کو پوری دنیا سراہتی ہے, آپ لوگوں کو بھی سراہنا چاہیے, اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ پاس آن ہو بھی چکا ہے اور ہم مزید بھی کریں گے ابھی 1-2 دن. تو یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا جو آپ کی فورن پالیسی کی کوئی جیت ہو یا آپ کے فورن میٹرز کی کوئی جیت ہو جائے تو اس کو پھر عوام تک لائک امپلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, مجھے پلیز کلیریفائی کیجئے گا کہ وہ پاکستان کی جیت ہے, اس کے کام آدمی سے کس طرح سے لنک بن سکتا ہے. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ شکریہ تھینک یو سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, ٹھیک ہے, یا واہ واہ کرنے سے. تو سب سے بہتر بات ہے اگر جو بھی حکومتی
لوگوں کا کہنا ہے تو پھر ہم مشاعرے میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا مشاعرہ آپ سمجھ رہی ہیں, واہ 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 واہ. جی جی ہم جی تو وہ لوگ ہیں جو تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. ہم جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یا جو بھی معاشی تجزیہ نگار ہیں, سیاسی لوگ ہیں, یا خاص طور پہ جو میڈیا کے لوگ ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جہاد سے کم نہیں ہے. کیونکہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کیسز بھی بنتے ہیں, شوکاز بھی ملتے ہیں, نوکریوں سے بھی آپ لوگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ کا یہ جو سائبر کرائم والا مسئلہ بن گیا ہے, وہ وہاں سے کبھی کسی کو گرفتار کر لیتے. تو ہم سب مل کے جہاد کر رہے ہیں, گو کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں. تو ہم تو گورنمنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایڈوائس بھی کریں, سمجھائیں بھی, اور ہمارے تو ظفر پاس صاحب, عقیل صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے سادہ الفاظ میں اگر پوچھوں کہ سر یہاں پہ حکومت کا ریلیف دینا بنتا تھا, پاسبل تھا, ان کے اختیار میں تھا, لیکن اس کے باوجود حکومت نے ایسا نہیں کیا, بالکل ایک لائن میں مجھے جواب دیجیے گا. بنتا تھا, 200% بنتا تھا. اور اس کی خبریں بھی آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم آئل کی پرائس کم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے سر کہ حکومت نے کیوں ایسے نہیں کیا؟ دیکھیے جی, دو وجہ ہیں. یا تو یہ آئل کمپنیز کی بلیک میلنگ میں آئے, اچھا, یا پھر ان دونوں کی کنائیونس ہے. جیسا کہ ہماری ایلیٹ کلاس ہر جگہ پہ آپس میں ایلیٹ کیپچر اور کارٹلز جو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی عوام کے فائدے کی بات ہوتی ہے. آج میں پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں 180 روپے کلو آٹا ہو گیا. ابھی غریب صاحب نے 1800 روپے من گندم لی, آج 5000 روپے گندم کرتی. چلے انجم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. انجم صاحب, دو وجوہات بتا دیں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ ان کا اوپینین بائسڈ ہوگا, کیونکہ وہ نیوٹرل گراؤنڈز پہ اس وقت میرے پروگرام میں موجود ہے, اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بولا کہ دو چیزیں, ایک تو پریشر ہو سکتا ہے آئل کمپنیز کی طرف سے, یا تو پھر میوچل کوئی فائدہ ہے حکومت کا اور ان آئل کمپنیز کا, کارٹلز کی کچھ بات ہوئی ہے. تو سر کون سی پاسبلٹی ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا, اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت الحمدللہ کسی کی بلیک میلنگ میں آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا جی کہ کوئی ان کو ذاتی فائدہ ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا آپ, جو بندے باہر بیٹھے ہیں ان کو تو معلوم نہیں کہ ملک کے اندر پرابلم کیا ہے, کن کن چیزوں کو ہمارا ملک فیس کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ملک کے اندر دہشت گردی ہے, اس میں ملک کے دفاع کے لیے کیا ضرورت ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات ہیں, اس کو ملک کے لیے, تو سر وہ بجٹ بڑھا دیا نا, اس بجٹ سے کیا بنتا ہے جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے. دیکھیں یہ لوگ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ان کو لوگوں کو نہیں علم میں ہوتی. اس لیے آپ اس پہ دیکھیں, یقین کریں, میں نے لوگوں کے یہ زبانی بھی سنا ہے, جب ہم نے 10 مئی کا مارکا حرکت جب کیا تو لوگوں نے یہی کہا جی ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے, ہم بچوں کو دودھ نہیں دیں گے ایک ٹائم کا, اگر یہ ملک کا ہمارا دفاع اس طرح مضبوط ہونا چاہیے. جو آج بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انجم صاحب, وہ تب ہوتا کہ اگر پاکستان کی کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. سر ابھی تو ایم او یو بھی ہم نے سائن کرا دیا نا, ہم وہ ملک تھے جس نے میڈیشن کرا دی ہے اور بڑا اچھا رول پلے کر کے. سر اب تو پاکستان کو جو فائدہ, ایک سیکنڈ انجم صاحب, اب تو پاکستان کو ٹرپل فائدہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم تو وہاں پہ رول پلے کر کے ہیں, ہم نے یہ ایم او یو سائن کرایا. سر اصل میں بات یہ ہے, اب اس میں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا ملک کا, آپ کو نظر آئے گا. ابھی 2 دن تو ہوئے ایم او یو سائن ہوا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ جب آپ کی قیادت مخلص ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ دیکھیں. دنیا کہہ رہی ہے مخلص ہے پاکستان کی قیادت, دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی قیادت کا جو کردار وہ ہسٹری میں سنہری تاریخ میں روح سے لکھا جائے گا. یہ اب پاکستان کے لوگوں کو سر میں کیسے سنہری, سر میں آپ کو اپنی یوتھ کی آج کے حالات بتاتی ہوں. انجم صاحب میں آپ کو آج کی یوتھ کی جی پلیز بات مکمل کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت میں کوئی پرتیندھی نہیں ہے. جو کچھ کام کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں, ملک کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں, ملک کی رسپیکٹ کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنے عوام کا سر بلند کرنے کے لیے حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے. آج الحمدللہ ہمارے پاس بورڈ کی جو ریٹنگ ہے وہ دیکھ لیں کہاں سے کہاں آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ایفرٹ ہے دن رات کی, اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ جو 2-3 دن کا وقفہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے گا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے
नहीं दिया गया, और ये रिलीफ लोगों का हक बनता है, अच्छा देंगे। अंजुम साहब, मैं आपकी बात में एक पॉइंट बस ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो सुनहरी हरूफ में लिखेंगे, सर पाकिस्तान की जो यूथ है ना इस वक्त, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हमारी, वो बड़ी अच्छे अंदाज में और वो बहुत क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, खासतौर पर जेनजी की मैं बात कर रही हूँ। और सर आजकल की जनरेशन बड़ी ही कोई बड़ी से बड़ी मिजरी भी आती है, आपको पता है जंग भी हमने शायद मीम्स के सर पे जीती है, तो वो इस तरह तंज़ो मज़ाक में चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में एनालाइज कर देते हैं। अभी से कुछ देर पहले मैंने एक लड़के की वीडियो देखी, वो एक कागज़ को फोल्ड कर रहा है और वो अपनी गाड़ी के सामने लेके जा रहा है, उसका दोस्त उसको पूछता है तुम क्या कर रहे हो, वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी हमारी बड़ी अच्छी है, गाड़ी के अंदर वो डालने लगा हूं। तो सर मतलब कि आप मुझे ये बताया कि फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है, हमने जंग जीती, आई अप्रिशिएट, हमने एमओयू कराया, आई अप्रिशिएट, वी अप्रिशिएट, लेकिन सर एक फॉरेन पॉलिसी का गरीब आदमी, उसकी पेट्रोल की प्राइसेस जहां पे 30 रुपए कम होने थे, आप लोगों ने क्यों नहीं किए? हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है। न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। जफर साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर डिड आई मेक एनी सेंस? जो भी इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, हमने जंग जीती है, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट से फील्ड मार्शल साहब ने अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, ये सारा वो क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, अगर आप सियासी गवर्नमेंट की बात करती हैं तो आपने सिर्फ 7% तो तनख्वाह बढ़ाई है सबकी, और जो पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने 300%, 600% बढ़ा ली। इस बजट में कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, इस बजट के अंदर कोई रीस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम करने की बात नहीं की है। और जहां तक पेट्रोल प्राइस की बात है, हमारा बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, तो अब जब हम उस पे से पाबंदियां उठ गई हैं, तो कम से कम 20 से 30% जो हमारा उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वही बचता है सीधा सीधा। ठीक है, और जो पाइपलाइन है हमारी वो हमने खाली जोड़नी है, बिछी हुई है। ताइपी जो पाइपलाइन है गैस की, उस पे भी आप हमारे सामने है। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह फौरी तौर पे महंगाई की गई थी, पेट्रोल की प्राइस फौरी रिलीफ होना चाहिए था, उसका रिलीफ भी फौरन मिलना चाहिए। ये नहीं कि जनाब कि आप कहें जी अभी आप बजट इसकी डिफेंस की बात करें, डिफेंस बजट नो डाउट हमें चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तो उसको किसी ने मना नहीं किया, बल्कि जो डिफेंस बजट है जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, जबकि दूसरे जो गवर्नमेंट के अखराजात जितने बड़े हैं उतना बजट नहीं बढ़ा, और डिफेंस के अलावा कोई मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, तो सर मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तैमूर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। तैमूर मुझे ये बताएं कि बतौर ऑपोजिशन देख लिया आपने हालात, जफर साहब का एक न्यूट्रल यहाँ पे ओपिनियन मेरे सामने है, हुकूमत क्या कह रही है वो आपके सामने, तो ऐसे में ऑपोजिशन का बड़ा तामीरी किरदार है, आप लोग इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह 300 से 600% बढ़ रही है, और जो एक सरकारी मुलाजिम है, अगर मैं टीचर की बात करूँ, वो बेचारा 6 से 7% तनख्वाह पे गुजारा करेगा इजाफे के साथ। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे में आप लोग कहाँ पे हैं, आपकी तो कोई प्रेजेंस नजर नहीं आती। देखें, असल तो मसला ही ये है कि ये हुकूमत जो है फॉर्म 47 वाली है, सो हमारे जैसे फॉर्म 45 वाले बाहर बैठे हुए हैं, और जो भी लोग इस वक्त ईवान में मौजूद हैं इनके, वो एक हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं जब उनके पास सही मैंडेट ही नहीं है। देखें, जफर साहब एक न्यूट्रल आदमी है, उन्होंने भी यहाँ पे फील्ड मार्शल को क्रेडिट दिया, बाकी भी लोग उधर ही क्रेडिट दे रहे हैं, इनमें कोई हुकूमत का कोई इन लोगों का कोई ज़्यादा कमाल नहीं है। ये तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं आप रोज़ देख लें, अनाउंसमेंट होती है पंजाब में तो किसी ना किसी शरीफ का नाम साथ लगा होता है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, कोई कोई और इमारत हो, कोई बिल्डिंग हो। तो ये तो समझ से बाहर हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई काम अच्छे नहीं हुए, आवाम की खातिर जो भी चीज़ इस वक्त हो रही है या हो सकती है उसको बिल्कुल करना चाहिए, और उसको उसके लिए अच्छी बात है, आवाम तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अपने ही नाम को लेके आगे चलते रहें। अपोजिशन का किरदार क्या है? अपोजिशन को आप पूरी तरह बोलने दें, आप मीडिया चैनल्स पे उनको बाकायदा नुमाइंदगी दें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं अपोजिशन जमातें, उनके आप बिल्कुल चलाएं अपने चैनल्स के ऊपर, तो आपको पता चले कि लोग अपोजिशन की क्या बातें कर रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। वो ये बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं। जो जफर साहब ने एक बात की, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि देखें,
فوری انکریز کے ساتھ فوری ڈکریز کیوں ضروری ہے کہ اس وقت جو ایک چیز کی قیمت 1000 روپے سے بڑھ کے 1400 ہو گئی تو وہ اگر آپ فوراً اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ اب اینڈ 1400 سے کم انٹرسٹنگلی 1200 پہ کر دے 1000 پہ واپس یہ آپ نہیں نے جائے بڑا گی. اچھا پوائنٹ ریز کیا، یا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. آج میرا مری کی طرف جانا ہوا اور وہاں پہ میری ایک لوکل سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ پہلے اسلام آباد سے جب مری کی طرف ٹریول کرتے تھے کتنے پیسے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی غالباً 300 یا 350 روپے دیتے تھے. پرائسز کا جب ہائیک آیا تو اس کے بعد انہوں نے ہم سے جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹیشن والوں نے 400 سے 450 یا 500 روپے کر دیا. میں نے کہا اب تو پرائسز کم ہو چکے ہیں، 74 روپے ہی صحیح چلیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی تک وہ 400 سے 500 کے درمیان ہی لے رہے ہیں. جو پہلے پرائسز تھیں یا جو جس پہ ہم ٹریول کر رہے تھے جو فیئر تھا اب وہ نہیں ہے. تو انجم صاحب یہ بڑا اچھا پوائنٹ یہاں پہ نیچرلی ریز ہو چکا ہے. سر امپلیمنٹیشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو امپلیمنٹیشن تو پھر بھی نہیں چلیں وہ 74 والے ہی ریٹس پہ لے آئیں باقی چیزوں کو، جب بڑھنے کے ٹائم پہ ہر کوئی ہر قیمت بڑھا دیتا ہے. آج دکاندار کے پاس آپ جائیں گے وہ پرانی چیز ہمیں پرانے ریٹ کے اوپر ہی دے رہا ہے. ایک چیز میں پہلے ایک چیز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پراچا صاحب نے کہا، تیمور صاحب نے کہ جی فیلڈ مارشل صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں، اور جہاں بار دنیا پاکستان کا نام لیتی ہے تو ساتھ پھر پاکستان کی لیڈرشپ آتی ہے، فیلڈ مارشل صاحب آتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آتے ہیں، وہ سارے ایک سسٹم کا حصہ ہیں. اس لیے یہ جو بھی کچھ ہے سارے سسٹم کا مشترکہ کریڈٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ اگر اس بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی ان کی حکومت بھی تھی. ان کی حکومت میں بھی ایک آدمی چیز تھا جو کہتے تھے ہمارے پاس ٹینکوں کے لیے پیٹرول ڈیزل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ کولیشن ہماری چل رہی ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں انجم صاحب، اس کو ہم اتنا سراہتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ مل کے ہم سراہ رہے ہیں، لیکن سر وہ غریب کے مسائل حل نہیں کر رہا. یہ تعریفیں اگر ہم کر بھی دیں، غریب کے مسائل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. ابھی مزید آپ دیکھیں گے ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں قیمتیں بالکل حکومت نے ہم نے بھی کہا ہے کہ ابھی لوکل جو گراس روٹ پہ لوگوں کو ریلیف تک نہیں پہنچا. جب کرایوں کی بات کر رہے ہیں ابھی حکومت نے تمام یونین کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کرایوں کو کم کریں، ادروائز لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں وہ کرائیں گی کام. لیکن ہر چیز میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ محرم کے 2 دن جو ہیں ان دنوں میں پورا ملک جو ہے جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کہاں بزی ہوتے ہیں اور پورا ملک ایک جان کی کیفیت میں ہوتا ہے. چلیں یہ ظفر صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے چلتی ہوں. ظفر صاحب، یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں اضافہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ڈیزل پر لیوی 6 روپے 57 پیسے بڑھائی ہے اور وہ اب 79 روپے 54 پیسے اس کے آس پاس کچھ ہے. پیٹرول پہ 39 پیسے بڑھا دی گئی، وہ 66 روپے 64 پیسے ہو چکی ہے. اور یہ بتا رہے ہیں انجم صاحب کہ تو ملک پورا بند تھا تو اس میں امپلیمنٹیشن میں بھی تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. دیکھیے جناب، بات یہ جو پیٹرول پرائز جو پچھلے کم کی تھی نا وزیر اعظم صاحب نے، اس کا جو امپلیمنٹ آنا، جو اس کا جو افیکٹ آنا چاہیے تھا اور جو اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ 8-10 روز پہلے منیمم 20 سے 25% ہر جگہ کرائے پہ آنا چاہیے تھا. جی ہاں، جو کہ نہیں آیا. وہ جو کہ نہیں آیا، جو ہمارے ریگولیٹر ہے کی توجہ ادھر نہیں ہے. ان کی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے اور عوام کی کھال کھینچنے پہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے پرائز بڑھائی تو وہ پرائز آپ نے 20 روز پہلے بڑھائی، جو آپ کو جب نیا سٹاک آتا تب بڑھاتے، جس کا آپ نے فائدہ ڈائریکٹ آئل مارکیٹنگ کو دیا. اور مزید اس پہ ظلم یہ کرا کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی، ڈبل کام کیا. ایک تو پیٹرول پرائز بڑھائی اور اس کے ساتھ ساتھ لیوی بڑھا دی. تو کم سے کم اس وقت اگر حکومت چاہتی پیٹرولیم پرائز بڑھانے کے بجائے اس جو پرانی لیوی تھی اس کو کم کرتی، ایڈجسٹ کرتی. یہ تو ہوتی ہے عوامی حکومت، عوام کا درد. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ ان کے اوپر مزید ٹیکس لگا دیں. تو وہ ہم ایڈجسٹ کر سکتے تھے. ہمارے پاس شوق آبزرورز تھے کہ اگر جب ہم نے جنگ شروع ہوئی ہے جو ایک دم سے پیسے بڑھانے تھے تو 20 دن کے بعد بڑھاتے جب نیا سٹاک آتا، اور اس وقت تک پرائزز کافی ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کمی کی طرف چلی بات. اور اب جو کمی ہوئی ہے بات کر رہے ہیں کہ جناب دفاع کی اور اس، تو جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ان کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ عوام کا بھی تو سوچے نا کہ اگر یہ پیسے دفاع میں چلے گئے ہیں تو ڈکلیئر کر دیں کہ جی جناب یہ پیسے دفاع میں چلے گئے. خالی مدہ سرائی تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہم لوگوں سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. جیسے آپ نے نوجوان نسل کی بات کی، جن زی کی، اب تو الفا جن نہیں آنے ہیں. بات کرنا ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، جو 4-5-6 سال کی جو نئی وہ ہے وہ جن زی سے بھی آگے ہے.
تو ہم کو یہ چاہیے کہ کم سے کم جو لوئر کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، جو آپ نے کرائے کی بات کی ہے، آپ یقین کریں لوگوں کے پاس گاڑیاں، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، اس کی حالت ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو مین ریونیو کلیکشن ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کے اوپر بنا لیا ہے. آپ کے سامنے سولر کا ظالمانہ قانون آ گیا. آج میں پڑھ رہا تھا ہمارے جو توانائی کے منسٹر ہیں، انہوں نے کیٹیگوری کے لیے بات کہی ہے کہ جب مجھ کو 10 روپے یونٹ پڑ رہا ہے تو میں 21 روپے کا سولر والے سے کیوں خریدوں؟ تو بھائی جو آپ آئی پی پی سے لے رہے ہو 30 روپے کا یا پتہ نہیں کتنے کا، وہ بھی بغیر بنائے، تو یہ اتنا تضاد ہے ان کی باتوں میں. ان لوگوں کو میں اس موجودہ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ہر گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی دور کا بھی، پی ٹی آئی کا دور دیکھیے، جو ان لوگوں کا مینوفیسٹو ہوتا ہے اب وہ تو اٹھا کے دیکھیں. پی ٹی آئی نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سائیکل پہ آ جائیں گے. تو انہوں نے پورے 70-72 سال کا جو قرضہ تھا اس کا 70% پی ٹی آئی لے گئی. پھر جو آپ کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ 2.5% لے گئی. اب جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے 60-65% خرچہ آپ کا وہ بڑھا دیا قرضہ. آپ کے بجٹ کا 46% صرف اور صرف سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. آپ عوام کی حالت تو ٹھیک نہیں ہوئی. ہاں جو ہمارے حکمران ہیں جس بھی دور میں رہے ہیں ان کی ویلتھ اور ہیلتھ خوب بڑھی ہے، ان کی باہر ہیلتھ اور ویلتھ ضرور بڑھ جاتی ہے. ہماری یہاں پہ گفتگو جاری رہتی ہے. نیوز ٹو نائٹ میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. انجم صاحب، ایک میرے پاس رپورٹ بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف جو پیش کی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کے بڑے مالی گپلے، خرد برد اور سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے اس رپورٹ کے اندر، جس میں 1900 ارب کے بیرونی قرضے اور اراکین اسمبلی کی سکیمز بھی شامل ہیں. جو اس کے تفصیلات ہیں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2025-26 کی جو فسکل ایئر تھا ہمارا، سالانہ اس کی یہ آڈٹ رپورٹ جو کہ جاری ہوئی جس کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں 23 وفاقی وزارتیں اور محکموں میں اربوں روپے کی یہ گھپلیں، 1900 ارب روپے کے بیرونی قرضے اور جو سکیمز کا میں نے ذکر کیا اس میں فنڈز کی جانچ پڑتال بھی کی گئی تھی. اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی سکیمز کے فنڈز کے استعمال میں قواعد و ضوابط کی معذرت کے ساتھ کھلی خلاف ورزی ہوئی، جبکہ مختلف وزارتوں کی جانب سے مالی سال 24-25 جو تھا اس میں 187 ارب روپے سے زائد کے اضافی اخراجات بھی کیے گئے. تو سر اس رپورٹ پہ آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا پلیز. لیکن جی رپورٹ اپنی جگہ، حقائق اپنی جگہ. رپورٹ میں تو وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو پیسے خرچ نہیں ہوتے وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی پیسے جاری ہوئے ہیں، خرچ نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں، آپ ایک کرپشن کی بات تو میں نہیں کرتا. یہ تو ڈیٹیل جنرل رپورٹ آئی ہے تو اس میں باقاعدہ ایک انکوائری بٹھائی جا سکتی ہے کہ کس کن اداروں میں کرپشن ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. لیکن جو تعریف کرنے کی چیز ہے وہ کرنی چاہیے کہ انڈیا میں جیسا پیٹرول کے لائنیں لگی پیٹرول پمپوں پہ، سی این جی اسٹیشن پہ، یا پاکستان میں ایسی لائنیں لگی ہیں کیا جو ہم نے اس وقت پوری دنیا کو ریلیز دلایا؟ کیا اس سے پہلے 78 سالوں میں 80 سال ہونے والے پاکستان کو کسی نے پیسے پہلے کوشش کی؟ اچھی بات کی بات کر، اچھی ذکر کرنا نہیں ہے. خوبیاں خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں کرپشن کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور باقی زیرو ٹالرنس انہوں نے بات رکھی ہے. اگر کرپشن کہیں ہے ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کس طرح ایکشن ہوگا، وہ بھی سامنے آئے گا لوگوں کے پاس. لیکن آپ کا بڑا انٹرسٹنگ جواب اس پہ انجم عقیل صاحب. اس پہ مزید بھی میں بات کرتی ہوں. تیمور مجھے یہ بتائیں پلیز بیرسٹر صاحب کہ علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے ایک بار پھر سے رجوع کیا گیا عدالت کا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ قید تنہائی میں عمران خان کو رکھا جا رہا ہے مبینہ طور پہ. تو سر اس کے بارے میں ایک تو تفصیلات بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، آلسو پلیز ایکسپلین اٹ ٹو می کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اب کس طرح سے لیگلی آپ کو فائدہ دینے جا رہا ہے. دیکھیں اس میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں اور ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ایک بنیادی حق ہے کسی کا بھی، کوئی قید میں ہو کسی بھی کیس کے اندر، کہ ان کو فیملی اور وکلا تک رسائی ملنی چاہیے. اور جب سائفر جیسا مشکل ٹرائل بھی ہو رہا تھا تو وہاں پہ ٹرائل میں بھی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جا کر ہی اجازت لی، فیملی کو بھی موجود ہونا چاہیے. پھر میڈیا کی رسائی کی بات کی، ہم خود ان پٹیشن میں پیش ہوا میں بھی. اور پھر جیل کورٹ نے اجازت دی، اور یہی اڈیالہ جیل تھی جہاں پہ ٹرائل کے دوران میڈیا کے کچھ نمائندے بھی موجود ہوتے تھے اور امیڈیٹ فیملی ممبرز بھی موجود ہوتے تھے. سو اب جو صورتحال ہے، ایک تو اتنے مہینے سے
اس سال میں تو کسی کی خاطر خواہ پراپر ملاقات ہی نہیں ہوئی. شاید ایک بہن کی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی, ایک دفعہ ایک وکیل صاحب کی تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی, لیکن ادروائز دیر از نو کلیئرٹی فرسٹ آف آل آن عمران خان ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. سو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ حکومت کا تو اس میں فائدہ ہونا چاہیے کہ حکومت ایک چند لوگوں کی, فیملی ممبرس کی, وکلا کی, پرسنل فزیشین کی ملاقات کرا دے عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ آ کے یہ بتا دیں اس قوم کو کہ جی وہ بالکل صحت یاب ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ظفر صاحب کی طرف فائدہ ہوگا. اچھا, اتنی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹرو. تو یہ ایک طرف اتنے علم بردار لیکن مسئلہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف بھی نظر آتا ہے, تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت سا مسئلہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی تو ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے, آپ کی لیڈرشپ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. اس پہ بھی بہت سے سوالات میرے ذہن میں ابھی ہیں, لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ظفر صاحب آپ کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ جو سالانہ رپورٹ ہے, سر مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی سیم ڈیز پہ پچھلے سال بھی میرے ہاتھ میں اسی طرح کاغذ کے بہت سے کاغذ میرے ہاتھ میں موجود تھے, یہی فگرز اور فیکٹس میں اسی طرح سے کوٹ کر رہی تھی ٹی وی پہ. اس کے بعد آج تک مجھے نہیں لگا کہ ان پہ کوئی انکوائری ہوئی ہے اور وہ عوام کے لیے کچھ فائدہ مند ہوتا ہے. تو سر یہ رپورٹ جس طرح انجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں چھوٹی موٹی چیزیں بھی ساری ڈال دیتے ہیں, and it looks like it doesn't matter in the end. دیکھیں جی, انجم صاحب کی بات بہت حد تک ٹھیک ہوگی ہے, لیکن ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اشرافیہ ہے. جو ان کے جو ایز پر یو این ڈی پی رپورٹ ہم 17.60 ارب ڈالر سالانہ اشرافیہ کو دے رہے ہیں, چاہے اس کے اندر آپ کے ترقیاتی اخراجات ہوں یا دیگر چیزیں ہوں, وہ تو نہیں ہے خیر. اور دوسری بات ہے کرپشن. کوئی بھی کرپشن, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کیٹیگوریکلی کوئی بھی کرپشن ڈبل ڈیجٹ ان بلینز اس سے کم نہیں ہے. یہ بات تو بالکل اوپن سیکرٹ ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ کرپشن ہونے کیوں دی جاتی ہے. کوئی گورنمنٹ کا نظام اتنا سادہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح ایک آدمی پروجیکٹ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر یا ڈی جی پیسے لے کے چلا جائے. آپ اپنے 1 لاکھ روپے 50,000 روپے ریفنڈ لے کے دکھا دیں, اپنا پینشن لے کے دکھا دیں, اگر آپ کو باٹا کی 4-5 جوتے نہ خریدنا پڑے. دیکھیے ہم کو بینگ اے پاکستانی, ہم کسی سیاسی پارٹی سے بعد میں وابستہ ہیں, تو ہم کو بینگ اے پاکستانی سب سے پہلے ملک کے لیے سوچنا ہے. پوٹینشیل ملک ہے اور پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہیں, صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں, مساق معیشت کی بڑی سخت ضرورت ہے. کوئی بھی پارٹی آئی جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہاں ملک ہے تو ہم ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے پاکستان, پھر عوام, پھر ہم. پھر خاص طور پہ میں پارلیمنٹیرینز کی طرف ضرور انگلی اٹھاؤں گا کہ انہوں نے کوئی رضاکارانہ طور پہ اپنی کوئی چیز چھوڑی ہو, کوئی رول ماڈل بنایا ہو. حالانکہ اس دفعہ بجٹ میں اگر ہم ڈیفنس کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ کٹ لگانا چاہیے تھا. اب دیکھیے پارلیمنٹیرینز کے لیے نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں, مکانات بن رہے ہیں, رینوویشن ہو رہی ہے. ایسے ہی سر میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں بس کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی, پلیز 30 سیکنڈ. تو کیا ہم کو اس موقع پہ یہ خرچ یا عیاشیاں کرنی چاہیے, جبکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم قرض لے کے سود کی ادائیگی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. یہ اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ان کو ریوزٹ کرنے کی بہت ہمیں ضرورت ہے. بے نظیر انکم پروگرام اور آپ کا این ایف سی وارڈ, بے تحاشا چیزیں ہیں جس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. پروگرام میں کلوزنگ کی طرف جانے سے پہلے ایک بات جو کہ جس کی وضاحت بہت ضروری, وہ یہ کہ پاکستان کو معاشی اور سفارتی سطح پر گھیرنے کا جو خواب نئی دہلی میں دیکھا گیا تھا اور ہمیشہ سے دیکھا جاتا رہا, وہ اب چکنا چور ہو چکا ہے. ایک طرف جہاں پہ مودی گورنمنٹ نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے ہر سطح پہ جا کے, ہر جگہ پہ جا کے پوری دنیا کا چکر بھی لگایا, لیکن وہیں پہ دوسری طرف عالمی طاقتوں نے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات تو ثابت کر دی کہ پاکستان کو جو بائی پاس کرنا ہے وہ اس وقت ناممکن ہو چکا ہے. چاہے وہ چین کے ساتھ سی پیک کے اسٹریٹجک روابط ہوں, دوسری طرف روس اور امریکہ کے ساتھ بیلنس ہے, پھر خلیجی ممالک, بالخصوص میں سعودی عرب کی بات کروں گی, سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تاریخی اور گہرے دفاعی تعلقات, یہ سب مل کے عالمی برادری پاکستان کو ایک مضبوط اور ناگزیر پلیئر, ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا پلیئر بناتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کا. اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ دریائے چناب پر متنازع بھارتی ڈیمز کی اس کے بارے میں بات ہے, وہ یہ کہ بھارت یہ تو بھول ہی جائے
کہ وہ सिंतास मुआहदे की आड़ में पाकिस्तान पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकता है। इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने वो बहुत वाज़ेह हैं। अगर भारत इन डैम्स के ज़रिए पाकिस्तान की बका को ख़तरे में डालने की किसी भी तरह से कोशिश करेगा तो जो पाकिस्तान है, जो हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है, वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस का पूरा हक हासिल रखता है और पाकिस्तान को सिफारती तौर पे, जैसे मैंने पहले बात की कि तनहा करने की भारत की हमेशा की कोशिशें, सिफारती तौर पे तो ना तो पाकिस्तान कमज़ोर है और ना ही दिफाई एतबार से, और इसका भारत को भरपूर अंदाज़ा 2025 में मार्का हक में हो चुका। सो कश्मीर के मामले पर यूरोपीय यूनियन और चीन के हालिया बयानात वो भी भारत की सिफारती शिकस्त का एक वाज़ेह सबूत हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक डार्लिंग कहना ये साबित करता है कि बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। वो इंडिया जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था वो खुद पूरी दुनिया के सामने इस वक्त तनहा हो चुका है। न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।